और जब आपने हज का सफ़र किया कितने साल गुजर चुके? 56 साल गुजर चुके हैं। 56 साल के बाद आपने हज का सफ़र किया है तकरीबन 57 साल। 63 साल की उम्र में हज हो रहा है, हज के बाद इंतकाल हो रहा है। 6 बरस की उम्र थी, 57 साल गुजर चुके हैं और आपने अबवा के रास्ते से मदीने से मक्के का सफ़र किया। और जब माँ की कब्र के पास पहुंचे तो खैमे लगने थे अबवा के आगे जाकर वादी में, शहर में, लेकिन आपने अबवा की बजाय माँ की कब्र पर कहा इधर ही खैमे लगा दो। 60-70 हज़ार का मजमा था और सबके खैमे लगाकर फिर आप अपनी माँ की कब्र के सराने तशरीफ लाए और यूँ बच्चों की तरह घुटने उठा के हाथ यहाँ रख के और सर घुटनों में दे के ऐसे छोटे बच्चे की तरह रोए, जैसे छोटा मासूम बच्चा नहीं रोता, यूं घुटनों में सर दे के हूं हूं करके आपके रोने की आवाज दूर तक आ रही थी। अपनी माँ का गम 57 साल के बाद भी ताजा है। वो फरेब खुर्दशाहीं जो पला होकर गसों में, उसे क्या खबर के क्या है रहो रस्म शाहबाजी। सारे खड़े हो जाओ और कहा भाई यमन वाले खड़े रहो, बाकी सारे बैठ जाओ। तो यमन वाले खड़े, हाँ भाई सारे यमन वाले बैठ जाओ, बनु आमिर खड़े रहो। तो बनु आमिर खड़े हो गए। फिर सारे बनु आमिर बैठ जाओ, करनी खड़े रहो। तो एक करनी खड़ा रहा, एक, बाकी सारे बैठ। तो आज उमर ने पूछा भाई तू करनी है? कहा जी हाँ। कहा तू उवैस को जानता? जी जानता, मेरा सगा भतीजा है, मेरे सगे भाई का बेटा, पर वो तो पागल सा है, आप उसका क्यों पूछ रहे हैं? तो उमर रोने लगे, कहने के पागल वो नहीं तू है। ये बता वो हज में आया है? क्या जी आया है। किधर है? कहा जी वो इस वक्त ऊंट चराने जाता है अरफात की तरफ। तो आपने हजरत अली को साथ लिया और दौड़ लगाई। गए तो उवैस करनी एक दरख्त के नीचे नमाज पढ़ रहे और ऊंट उनके चारों तरफ चल रहे। तो ये दोनों हजरात आके बैठ गए। उन्होंने देखा कुछ लोग आ गए तो उन्होंने नमाज मुख्तसर कर दी। तो इन्होंने पूछा, हजरत उमर ने पूछा भाई कौन हो? कहा जी मजदूर हूं। कहा तेरा नाम क्या है? कहा जी अल्लाह का बंदा अब्दुल्ला। कहा भाई वो नाम पूछ रहा हूं जो तेरी माँ ने तेरा रखा हो। वो कहने का तो तू मेरा इंटरव्यू क्यों ले रहा है? उनको नहीं खबर कि ये उमर हैं, ये तो ताबईन में से, देखा भी नहीं, पहली दफा हज पर आए हैं। तो हजरत अली बोल पड़े कि भाई ये अमीरुल मोमिनीन हैं उमर बिन खत्ताब और मैं हूं अली बिन अबी तालिब। तो वो फिर ऐसे कांप गए, कह रहे मैं माफी चाहता हूं, मैंने आपको नहीं पहचाना, मैं आपको भी सलाम पेश करता हूं और आपको भी सलाम पेश करता हूं, मेरा नाम मेरी माँ ने उवैस रखा। और उमर ने कहा कपड़ा हटाओ अपनी कमर से। तो उनसे कमर से कपड़ा हटाया तो सफेद निशान था। तो कहा हाथ उठा और हम दोनों के लिए दुआ कहा। वो रोने लगे, मैं तो आप कदमों की खाक नहीं, मैं आपके लिए कैसे दुआ करूं? करनी पड़ेगी। हमारे नबी ने हमें कहा था कि तेरी माँ की खिदमत ने तुझे वहां तक पहुंचा दिया है कि तो यूं करते है तो अल्लाह लब्बैक कहता। सिर्फ नमाज रोजे का नाम इस्लाम नहीं है, और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। तो अल उमर ने दुआ करवाई, फिर उन्होंने हाथ उठाए और दुआ की उनके लिए। ये माँ है, हर रूह में औरत मुअज़्ज़ज़ और मुहतरम है। जो ओसलों में पला हो उसे क्या खबर दीन क्या है, माँ क्या है, बाप क्या है, मोहब्बत क्या है। तो मैं आप भाइयों के सामने हाथ जोड़ता हूँ, तौबा करो, अल्लाह की तरफ रुजू करो। कितने हमारे मुल्क पे फितने आ रहे हैं, कभी हुक्मरानों के फितने, कभी आपस के फितने, कभी आसमान के फितने, दरवाजे खुले हुए हैं। ये तौबा ही एक हल है जिससे ये दरवाजे बंद हो सकते हैं। अगर अल्लाह दरवाजे बंद ना करे तो हम नहीं बंद करवा सकते। और वो उस वक्त उसकी पकड़ के फैसले वापस होते हैं जब लोग तौबा करते हैं इज्तिमाई तौर पर। तो हम सबको जरूरत है कि हम तौबा कर, नियत करते हो तौबा की, कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। मैं 3 दफा इसलिए कहलवाता हूँ कि आखिरी दफा अल्लाह करे आपके दिल से निकल रहा, आपका अंदर बोले या अल्लाह मेरी तौबा। इसको लेकर सारी दुनिया में फिरो, इसके लिए वक्त लगाओ, इसके लिए दुनिया में फिरोगे तो अल्लाह ताला आपका फिरना आपकी अपनी हिदायत का जरिया भी बनाएगा और आपके जरिए से सारे आलम की हिदायत का भी अल्लाह ताला फैसले फरमाएगा।
کہ یہ پھرنا تربیت کا ایک پہلو ہے، اس کے بغیر تربیت نہیں ہوتی، اس کے بغیر سیکھنے کے مرحلے سے انسان نہیں گزرتا۔ سیکھو گے تو اللہ تمہیں سکھائے گا، سیکھو گے تو اللہ تمہارے لیے راستے کھولے گا، سیکھنے کی نیت کرو گے تو اللہ تمہیں وہاں سے علم دے گا جہاں سے تمہارا رحم و گمان بھی نہیں ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ سارے عالم کے ہدایت کے فیصلے اللہ تعالیٰ نے قریب کر دیے ہیں کہ یہ ملک جہاں اللہ کا نام کوئی نہیں تھا، اللہ نے آپ لوگوں کو دنیا کمانے کے لیے بھیجا، اپنے ملکوں میں فقر پیدا کیا، اسلامی ملکوں میں فقر اور ظلم دو چیزیں ہوئیں، تو لوگ پریشان حال ہو کر اپنے ملکوں سے نکلے رزق کی تلاش میں، کوئی امریکہ گیا، کوئی افریقہ گیا، کوئی یورپ گیا، کوئی اوسلو میں آیا، کوئی ڈنمارک میں چلا گیا، کوئی اٹلی میں چلا گیا، کوئی اسپین میں چلا گیا، کوئی انڈونیشیا میں چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا۔ اب یہ آپ لوگ ساری دنیا میں پھیلے ہو، اسلامی غیر اسلامی ملکوں میں۔ میں ادھر آلٹا میں گیا تو وہاں ماشاءاللہ اتنی جتنا یہ آپ کا پلر ہے اس سے ادھر اور یہاں سے لے کر وہاں تک اتنی لمبی مسجد، کوئی 100 آدمیوں کے نماز کی گنجائش کی مسجد آلٹا میں بنی ہوئی ہے۔ اس سے اگلا شہر جہاں سے وہ آخری اس کا جو نارتھ کیپ بنا ہوا ہے اس میں چھوٹا سا شہر ہے، وہاں گیا تو وہاں بھی مجھے صومالین ملے اللہ کے فضل سے، ان کا ہم 15 کے قریب مسلمان یہاں موجود ہیں اور نمازیں زندہ ہیں، ذکر زندہ ہے، تلاوت زندہ ہے۔ تو یہ کھمبوں کی طرح اللہ نے آپ کو پوری دنیا میں گاڑ دیا ہے، پیچھے تبلیغ کا کام وائرنگ کرتا جا رہا ہے اور یہ وائرنگ ہو رہی ہے، وائرنگ ہو رہی۔ جس دن یہ وائرنگ مکمل ہوگی اللہ کا بٹن دبانا اور ہدایت کا آنا کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ کوئی ہم سے کہے کہ ہدایت لاؤ تو یہ تو نبی نہیں لا سکتے، طارق جمیل کیا لائے گا؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں اللہ ہدایت دے گا۔ اللہ جب ہوا چلائے گا تو پھر ایسے چلے گی کہ جیسے موسم بدلتے ہیں ایسی دنوں کی دنیا بدلتی چلی جائے گی اور ہدایت کی ہوا چلتی چلی جائے گی اور دل بدلتے چلے جائیں گے۔ آپس میں الفت و محبت سے رہنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، تو انشاءاللہ اس کی سارے بھائی نیت کرتے ہو نا؟ درود شریف پر اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی سیدنا و مولانا محمد کما انت اہلہ فافعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم تیرے ضعیف کمزور بندے ہیں اور یا اللہ ہم تیرے دربار میں توبہ کی ہے تو ہماری توبہ قبول فرما لے۔ یا اللہ ہمیں اپنے سے دور نہ فرما، ہمیں دھکا نہ دے۔ یا اللہ تو ہمارا آخری سہارا ہے، تو نے بھی ہمیں دھتکار دیا، ٹھکرا دیا، تو ہمارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ میرے آقا ماں باپ ہی بچے کو دھکا دے دیں تو اس کے لیے کوئی آسرا نہیں رہ جاتا، تو ہماری آخری پناہ گاہ ہے۔ اب تیرے قدموں میں پڑتے ہیں، تیرے دربار میں تیرا سایہ چاہتے ہیں۔ تیرے محبوب کی امت بڑی دکھی ہے، کہیں تیری طرف سے عذاب اور آفتیں ہیں، کہیں دشمنوں کے ہاتھوں سے دوری دھار کے خنجر ہیں۔ اے کریم آقا سارے عالم میں تیرے محبوب کی امت مصیبتوں میں گرفتار ہے، پریشانیوں میں گرفتار ہے۔ اے کریم آقا تو مہربانی کر دے، یا اللہ ہدایت کی ہوا چلا۔ یا اللہ ہم اولاد کی طرف سے پریشان، اولادیں باغی، میاں لیوی میں ناچاکیاں، زندگی میں بے برکتیاں، کاروبار میں بے برکتیاں، اوپر سے تیری ناراضگیاں، اوپر سے دین سے دوری، اوپر سے غیروں کی کاٹ۔ اے کریم آقا ہم تو تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ تجھے اپنا حال سناتے ہیں، تجھے کھل کے سناتے ہیں۔ ہم مخلوق کے آگے ہاتھ کبھی نہیں پھیلایا، مخلوق کو کبھی اپنا حال نہیں سنا، تجھے سناتے ہیں۔ ایسا تو سن لینا یا اللہ، تو سن لینا یا اللہ، اور تو آجا میرے اللہ۔ تو کہہ دے میں آ رہا ہوں کہ تیرے آنے سے یہ دکھ درد دور ہوں گے، تیرا ارادہ ہوگا تو یہ فضل کے فیض کا، تو ارادہ نہ کرے تو ہمارے پاس کوئی طاقت، تو اس سے کون ٹکر دے سکتا ہے، تو اس سے کون لڑ سکتا ہے؟ ہم گناہگار ہیں، قصوروار ہیں، کمزور ہیں، مانتے ہیں یا اللہ تیرے ہر حکم کو توڑا، تیرے نبی کے ہر طریقے کو توڑا، لیکن یا اللہ آج ہم توبہ کرتے ہیں۔ یہ تیار غیر میں تو نے فضل فرمایا، ایسی مسجدیں بنائیں، ایسے ادارے بنائے، اس میں ہمیں جمع ہونے کی توفیق بخشی۔ یا اللہ یہ تیری طرف سے نشانی تو ہے کہ تیری طرف سے ہدایت کا فیصلہ ہونے کو ہے، پر اے کریم مولا تو جلدی کر دے، یہ فیصلہ ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھا دے۔ ان گناہگار آنکھوں نے تیرے دین کو بڑھتے دیکھا ہے، ان آنکھوں سے اپنے دین کا زندہ ہونا دکھا دے۔ دین والوں کو دکھ میں دیکھا ہے، دین والوں کی خوشیاں دکھا دے۔ ایسا مشکل وقت یا اللہ کبھی تیرے محبوب کی امت پر نہیں آیا۔ ایک چور کا ہاتھ کٹا تھا اور تیرا نبی بیٹھ کے آنسو بہانے لگ گیا تھا۔ میرا مولا ادھر تو گردنیں کٹ گئیں، اوپر سے تیری ناراضگی ہے، کہیں پانی بے قابو ہو جاتے ہیں، کہیں زمین میں زلزلے آ جاتے ہیں، کہیں تیری ناراضگی کے منظر سامنے آتے ہیں۔ اے میرے آقا ہمیں پتہ ہے تو ہم سے روٹھا ہوا ہے، تو نے ہمیں روکا ہم کوئی نہ رکے، تو نے ہمیں بلایا ہم کوئی نہ آئے، تو نے ہمیں سنایا ہم نے کوئی نہ سنا، تو ہمیں سمجھاتا رہا ہم نے کوئی نہ سمجھا۔ ہم تیری راہوں کو چھوڑ کر شیطان کی راہوں پہ چلے، اپنے نفس کے غلام بنے، ہم رسوا ہو گئے۔
اے کریم آقا یہ تو پانیوں کے سیلاب ہے، تو ہم سب کو پتھر مار مار کے ہلاک کر دے، تو ہمیں بندر اور خنزیر بنا دے، تو ہمیں آگ میں جلا دے، تو بھی تجھے حق حاصل ہے کہ ہم نے تیری نہیں مانی، نفس و شیطان کے مان کر چلے، ہم نے تیرے نبی کی قربانیوں کو بھی ٹھکرا دیا، ان کی یا اللہ مہربانی کو بھی ٹھکرا دیا، ان کے آنسوؤں کو بھی بھلا دیا، ان کے طائف کے پڑے ہوئے پتھر بھولے، انہیں احد پہاڑ میں ٹوٹے ہوئے ان کے دانت بھولے۔ اے کریم مولا تیری طرف سے یہ تنبیہ ہیں، تیری طرف سے یہ ٹھوکریں حق ہیں پر یا اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، مہربانی کر دے۔ تجھے پتہ ہے نا تیرا نبی بہت روتا تھا اور کہتا تھا یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ اسے یا اللہ اپنی امت کی دنیا کا بھی درد تھا اور آخرت کا بھی درد تھا۔ تیرے نبی کا فرمان پہنچائے یا اللہ کہ تیرا نبی نماز مختصر کر دیتا تھا بچے کا رونا سن کر۔ یا اللہ ہمارے تو بچے پانیوں میں بہہ گئے، اللہ کتنوں کے لال پانیوں میں بہہ گئے، کتنوں کی مائیں پانیوں میں بہہ گئی، کتنوں کا ساز و سامان بہہ گیا۔ اللہ خود تیرے محبوب کی امت کے لوگ کم سے بے کر سے جب ہمیں پتہ ہے تو خود سے روٹا ہوا ہے، تو اب سے ناراض۔ پانی تیری بات، ہوائیں تیری بات، زمین تیری ہے، آسمان تیرا، کیا وہ ہوتا ہے جو تو چاہتا ہے، وہ نہیں ہوتا جو تو ایک چاہتا۔ ہم گناہگار ہیں، قصوروار ہیں، معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف کر، نہیں معاف کرنا پھر بھی کر دے یا اللہ، تو ہمیں معاف کر دے یا اللہ، درگزر فرما دے یا اللہ، اپنے عذاب کے فیصلے واپس لے لے یا اللہ۔ آج تیرا نبی ہوتا تو کتنا روتا یا اللہ، آج تیرا نبی ہوتا تو کتنے آنسو بہاتا یا اللہ، اسے کتنا دکھ ہوتا یا اللہ، تجھے معلوم ہے اسے اپنی امت سے کتنا پیار تھا، کتنا عشق تھا، وہ اتنا رویا کہ تو نے کہا فَلَا تَذْهَبُ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، میرے نبی اتنا نہ رو کہ تیری اپنی جان چلی جائے۔ یا اللہ آج وہی امت مصیبتوں میں ہے، تباہیوں میں ہے، حالاتوں میں ہے، تیرا فرمان حق اور سچ ہے۔ ما اصابکم مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم، یہ ہمارے اپنے گناہوں کی سزا ہے، پر ہم آج معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف کر دے یا اللہ۔ تو پورے عالم کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرما دے، یہ سارے کالے اور گورے تیری مخلوق ہیں، تیرا کنبہ ہیں یا اللہ، یہ آج تک ایمان سے یا اللہ محروم ہے، یہ دھرتی محروم ہے یا اللہ، تو ہوا چلا دے کہ ان کے دلوں کا رخ تیری طرف کر جائے اور ان دھرتیوں میں بھی تکبیر کی صدائیں زندہ ہو رہی ہیں، کلمہ گونجنے لگے، ہر نوجوان کو چلتا پھرتا محبتی بنا دے، ہر عورت کو چلتی پھرتی اپنے اماں خدیجہ کا نمونہ بنا دے، ہماری عورتوں کو حضرت خدیجہ کا طریقہ دے، حضرت فاطمہ، حضرت بی بی عائشہ کا طریقہ دے، ہمیں اپنے محبوب کی زندگی عطا فرما، ہمیں چلتے پھرتے محبتی بنا دے، ہماری آپس کی نفرتیں مٹا دے، عداوتیں مٹا دے، رنجشیں مٹا دے یا اللہ، ہماری دنیا بھی بابرکت کر دے، ہماری آخرت بھی بابرکت کر دے، جو ہم میں ایمان پہ چلے گئے ان کے درجے بلند فرما، جب ہم جانے لگے تو ہمیں دھتکار نہ دینا، یہ کلمہ ہم سے واپس نہ لے لے، یہ ہماری ذاتی وراثت نہیں، تو نے اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے، تو چاہے تو زندگی میں واپس لے لے اور چاہے تو مرتے ہوئے واپس دے، ہمارا کوئی زور نہیں، ہمارا کوئی بس نہیں، بڑے بڑے لوگ مرتے ہوئے کلمہ نہ پڑھ سکے، اے کریم آقا جب ہمارے جانے کا وقت ہے تو اسی شہادت کے کلمے پر ہمارا اختتام ہو، اسی پر ہمارا خاتمہ ہو کہ ہم پوری دنیا کو تیری توحید رسالت، تیرے حبیب کی رسالت پر، تیری توحید پر گواہ بنا کے جا رہے ہوں۔ ہمیں ایسی پاکیزہ موت عطا فرما، قبر کو ہمارے لیے جنت کا باغ بنا، اس کے اندھیروں سے بڑا ڈر لگتا ہے، اسے یاد کر، اس کی وحشتوں سے بڑی گھبراہٹ اٹھتی ہے، زیر زمین جانے سے بڑا خوف آتا ہے یا اللہ، پر جس کے لیے تو جنت کا باغ بنا دے، اس کے لیے تو قبر بہترین محل بن جاتا ہے، تو ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ اور یا اللہ جب حشر پہ میدان میں تو آئے گا، تیری جنت آئے گی، تیری دوزخ آئے گی، اچھے بھی آئیں گے، برے بھی آئیں گے، تیرے فرشتے بھی آئیں گے، پھر تو ایک اعلان کرے گا وَابْتَعْزُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرموں کو الگ کر دیا جائے، تو یا اللہ ہمیں پکڑ نہ لینا، ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ کر دینا، ہمیں ہتھکڑیاں بیڑیاں نہ لگا دینا، ہم سے درگزر کر دینا، درگزر کر دینا یا اللہ، درگزر کر دے۔ اپنے محبوب کے آنسوؤں کے توفیل، اس کی دعاؤں کے توفیل، اس کی آہوں سسکیوں کے توفیل، ہمیں اپنے نیک بدنوں کے پیچھے جگہ دینا، میں آخرت کی پکڑ سے بچا، محشر کے دن کی سختی گرمی سے بچا، جہنم کی آگ سے بچا، پل صراط کی تنگی سے بچا، اس کو روشن شارع بنا دے، اپنے حبیب کا جنت میں ساتھ عطا فرما۔ یہ اتنے بھائی بہن مستورات مرد عورت تشریف لائیں، ان سب کو جزائے خیر عطا فرما، جنہوں نے ہمارا اکرام کیا، اپنی مسجد کو کھولا، تو ان کو اس کی جزائے خیر عطا فرما، انہیں قدم قدم کامیابیاں نصرتیں عطا فرما، قدم قدم تائید غیبی شامل حال فرما، ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما،
اور یا اللہ یہ جتنے بھائی بہنوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں ان کے دلوں میں پتہ نہیں کیا کیا صدائیں دعائیں ہیں، ان کو خیر بنا کر ان کے حق میں تو قبول فرما، اور تمام شرور کو ان سے دور فرما۔ یا اللہ ان سے راضی ہو جا، ان سے راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو جا۔ ونسألک خیر الدنیا والآخرہ یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ تعالی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔